नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमह वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मन, मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम इस्लाम और ईमान के साथ सामल अब्बासी हाजिर है। आज के इस प्रोग्राम में इस्लाम और ईमान में बुनियादी फ़र्क से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। आमतौर पर इस्लाम और ईमान को मुतरादिफ़ तस्वुर किया जाता है, मगर कुरान में एक मायने के लिए दो अल्फाज मौजूद नहीं। ये फ़कत हमारा अमूमी फ़हम और रवैया है, मगर कुरान इन दोनों लफ्ज़ों में मानवी और शऊरी फ़र्क बहुत खूबसूरती से वाज़े करता है। कुरान में रब्बुल आलमीन इस्लाम और ईमान से मुताल्लिक़ फरमाते हैं, क़ालतिल एराब आमन्ना, कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैया इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। क़ालतिल आराब आमन्ना, इराबी लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए। कुल लम तुमिनु, आप इनसे कह दीजिए कि आप ईमान नहीं लाए। वलाकिन क़ूलू अस्लमना, आप ये कह सकते हैं कि हम इस्लाम में दाखिल हुए। युदखिलुल ईमान फ़ी क़ुलूबिकुम, कि ईमान तो अभी इनके दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु, और अगर आप अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे, ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैया, तो आपके आमाल में से कुछ भी कम नहीं करेगा। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अज़ीज़ान मन, आज के इस प्रोग्राम में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, आप लिसानुल कुरान पे गुज़श्ता 24 साल से काम कर रहे हैं। कुरान को मुशाहिदाती उलूम से समझने के कायल हैं। 19 साल सऊदिया में रहे हैं, जिसमें 4.5 साल सहरा में बकरियां चराईं और बद्दू लोगों से लिसानुल कुरान सीखने की कोशिश करते रहे। पाकिस्तान में अल अलग इंटरनेशनल के नाम से एक इदारा चला रहे हैं। यूट्यूब पर इनका एक चैनल अल अलग इंटरनेशनल के नाम से भी है, जिसके ये रूह रवां हैं। और हमारे साथ आज इस गुफ्तगू में शामिल होंगे जनाब ज़ुबैर शब्बीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ, और दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो दोस्त हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, वो अपने सवालात, अपने तासुरात कमेंट सेक्शन में वो लिखते जाएं, और वक्त और तरतीब के साथ साथ हम उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो ज़ुबैर शब्बीर साहब, हम बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का कि इस्लाम और ईमान। सबसे पहले तो ये आप थोड़ी रोशनी डालिए इस्लाम और ईमान के ऊपर, फिर हम इनकी तफरीक, इनके फ़र्क के ऊपर आएंगे इंशाल्लाह। तो इसको इस्लाम और ईमान बुनियादी तौर पर फ़ी नफ्स ही क्या चीज़ है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह बिल खैर। मोहतरम सावल भाई और तमाम जितने भी सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम।
اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس پروگرام کے آغاز میں یہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم ایک معنی کے لیے دو الفاظ استعمال نہیں کرتا، یہی بات دراصل اس کتاب کے باکمال اور باجمال ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ صرف زبانی یا لفاظی طور پر یہ کہہ دینا کہ یہ کتاب جو ہے یہ انتہائی باجمال ہے، باکمال ہے، لیکن اس کو مدلل انداز میں پیش کرنا ہی دراصل اس کتاب کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے۔ تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں شامل فرمایا، اور اللہ تعالی ہمیں مل کر قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی اس بات کے اوپر کہ اسلام اور ایمان کے اندر کیا معنویت کے اندر کیا لطیف شعوری فرق ہے۔ دیکھیے، عمومی طور پہ ہمارے ہاں ایک رویہ ہے، اور وہ یہ رویہ یہ ہے کہ ہم ذو معنی الفاظ کی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں۔ کمزور زبانوں کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک معنی کے لیے کئی الفاظ موجود ہیں، لیکن ایک مدلل کلام کے لیے اس کے ایک معنی کے لیے ایک لفظ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جیسا کہ ہمارے موضوع سے ہی سب کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک معنی کے لیے دو الفاظ نہیں ہیں قرآن کریم میں، تو اسی طریقے سے ہم عمومی طور پہ اسلام اور ایمان کو ایک ہی کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں، حالانکہ ان دونوں کا آپس میں لازم اور ملزوم ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ لیکن ہم آج اپنے اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ اپنے سننے والوں کو یہ بتا سکیں کہ دراصل بنیادی معنوی فرق جو ان دونوں لفظوں کے اندر ہے، اور ان کے اندر مقامی فرق کیا ہے، ان دونوں میں مقامی فرق کیا ہے، مقام کیا ہے، اسلام کا مقام کیا ہے، اور پھر اس کے اندر ایمان کا مقام کیا ہے۔ اسلام اور ایمان، دیکھیے، اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ دو الفاظ ہیں کہ جو میں اپنے سننے والوں کے سامنے اور آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور وہ لفظ ہیں، ایک لفظ ہے فطرت اور دوسرا لفظ ہے تکلیف۔ ایک لفظ ہے فطرت اور دوسرا لفظ ہے تکلیف۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم عمومی طور پہ ہم نے ہر جگہ یہ سنا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ تو پہلے یہ جان لیجئے کہ فطرت کیا چیز ہوتی ہے۔ فطرت یہ ہے کہ فطرت کے پاس تکلیف نام کی کوئی شے، کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ایک انسان چل رہا تھا، اس کے ہاتھ سے ایک بیج گرا، وہ بیج زمین میں گیا، وہاں سے وہ ایک پودے کی طرح وہ نمودار ہوا، وہ پودا جو ہے وہ پیڑ کی شکل اختیار کرنے لگا۔ یوں فطرت جو ہے اس کی پرورش کر رہی ہے۔ ایک بیل کو پتہ چلا تو وہ اس کے سینے پر چڑھنے لگی، اور یوں ایک گلہری کو پتہ لگا تو اس نے گھر بنا لیا، ایک تتلی آ گئی۔ یوں یہ کمبائنڈ کوآرڈینیشن کے ساتھ، ایک باہمی تعلق کے ساتھ فطرت جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے ہاں تکلیف نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ سلامتی کا نام ہے، اور سلامتی میں آپ جانتے ہیں تکلیف کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا، تکلیف کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یا آپ سلامتی میں ہوتے ہیں یا آپ تکلیف کے اندر ہوتے ہیں۔ تو آپ جب قرآن کے اندر آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، فطرت ہے۔ اب
فطرت چونکہ دنیا کے تمام انسانوں پر یکساں کام کرتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہ کوئی بھی انسان ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، ہمیں نیند آتی ہے تو تمام انسانوں کو آتی ہے، یہ فطرت ہے۔ ہمیں آنسو آتے ہیں ہماری آنکھوں میں کسی احساس کے بنا پر، تو دنیا کے تمام انسانوں کی آنکھوں میں آتے ہیں۔ ہم مسکراتے ہیں تو دنیا کے تمام انسان مسکراتے ہیں، یہ فطرت ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو دنیا کے تمام انسان کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانا جو ہے یہ فطرت ہے کہ آپ نے اپنی سلامتی میں رہنا ہے اور اسلام کے اندر رہنا ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ کھانا کھلانا فطرت نہیں۔ کھانا کھانا فطرت ہے، لیکن کھانا کھلانا فطرت نہیں ہے۔ یہ جس چیز کے اندر آپ کو تکلیف محسوس ہو، جس کے اندر آپ کو مشقت کرنی پڑے، جس کے اندر آپ کو اختیاری محنت کرنی پڑے، وہ چیز جو فطرت کے بالکل اگینسٹ آ کے کھڑی ہوگی، اسے قرآن کریم ایمان کہہ کے پکارتا ہے۔ اسلام اور ایمان کے اندر سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ اسلام سلامتی ہے، ایک مسلم جو ہے وہ اس سلامتی میں رہنے والا ہے، لیکن ایمان چونکہ مشقت ہے، اس کے اندر محنت ہے۔ اسلام سلامتی میں رہنے والا، اسلام کی سلامتی میں رہنے والا ایک انسان مسلم ہے، اس سلامتی کو قائم رکھنے والا مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، وہ جو اختیاری ہوگی، اختیاری محنت اور مشقت کے ساتھ، اسے قرآن ایمان کہتا ہے۔ اسلام اور ایمان کے درمیان آپ جب دیکھیں گے کہ فطرت کے سامنے اگر کوئی چیز آ کے کھڑی ہوتی ہے تو وہ تکلیف کھڑی ہوتی ہے۔ ایک عام انسان کیسے تیار ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کمائی میں سے ایک مخصوص حصہ ان انسانوں تک پہنچا دے کہ جس کے وہ مستحق ہیں؟ یہ کام بہت مشکل ہے۔ یہ کام آپ ایک فطرتی عوامل کے اگینسٹ کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں۔ فطرت کے اندر زندگی گزارنے والا انسان یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ عقل جو ہے وہ انسان کو فطرتی زندگی کی طرف مائل کرتی ہے۔ آپ دیکھیے، فطرتی زندگی کی طرف مائل کرتی ہے۔ قرآن اسی عقل کو ڈائیورٹ کرتا ہے اس مشقت، اختیاری مشقت اور محنت کی طرف جسے وہ ایمان کہہ کے پکارتا ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں ایمان کا لفظ آیا ہے، وہاں پر آپ کو محنت ملے گی، وہاں پر آپ کو اختیاری مشقت ملے گی۔ اختیاری مشقت کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ چاہیں تو مسلم بن کر سلامتی میں رہیے، آپ چاہیں تو مومن بن کر اس سلامتی کو قائم رکھیں۔ ان دونوں کیٹیگریز میں آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان دونوں کیٹیگریز میں کس چیز کو اپنانا چاہتے ہیں۔ اب آپ آئیے ایمان کے لفظ کی طرف۔ اسلام کا لفظ ہمارے ہاں معروف ہے، اسلام سلامتی سے ہے، سلامتی میں رہنے سے ہے، سلامتی اور سلامتی سے ریلیونٹ جتنی بھی مشتقات، جتنی بھی الفاظ یا باتیں آئیں گی وہ سب اسلام کے انڈر آئیں گی۔ لیکن اسی کے بالکل اگینسٹ جو چیز آپ کے سامنے کھڑی ہوگی وہ ہوگا آپ کا ایمان۔ تو قرآن میں چند آیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس طرح کے جن کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ ایمان، جہاں ایمان کا لفظ آیا ہے وہاں پر آپ کو مشقت نظر آئے گی، وہاں پر آپ کو تکلیف نظر آئے گی کہ اس میں محنت ہے اور یہ ہر انسان جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے مثال کے طور پہ سورہ البقرہ آیت نمبر 278 کے اندر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین۔ اے ایمان والو، تقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ کا، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود میں سے باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اب آپ دیکھیے ایمان کے ساتھ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے۔ یہاں پر سرمایہ داری کو موت پڑ جاتی ہے، سرمایہ داری اپنی موت خود مر جاتی ہے کہ سرمایہ داری نظام کبھی بھی اس چیز کو، اس ایمان کو قبول نہیں کرتا
سرمایہ داری نظام ہمیشہ انسان کو فطرتی زندگی کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن قرآن ہے کہ اس میں آپ دیکھیے کہ ایمان کا لفظ آیا ہے اور ساتھ پھر آپ کو مشقت بھی بتا دی گئی ہے کہ آپ نے مشقت کرنی کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ دوسرے مقام پر آپ دیکھیے سورہ البقرہ آیت نمبر 254، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو، نفق کرو جو ہم نے تمہیں رزق دے رکھا ہے۔ اب یہ خرچ کرنا تو بڑا مشکل کام ہے کہ ایک انسان وہ ایک کمائی کرے، محنت کرے اور اپنی ضرورت کے مطابق اس کو اپنے پاس رکھے اور جو ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں دے، تو یہ ایمان تو کروا سکتا ہے، فطرت کے بس کی یہ بات نہیں۔ فطرت یہ نہیں کرا سکتی۔ فطرت ہمیشہ انسان کو اپنی ذات تک محدود کرتی ہے، ایمان انسان کو لامحدود کر دیتا ہے۔ دوسرے مقام پر آپ دیکھیے سورہ البقرہ آیت نمبر 218 کے اندر، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیے ایمان کے ساتھ ہجرت مشقت ہے، تکلیف ہے، جہاد مشقت ہے، تکلیف ہے۔ جہاں جہاں آپ کو ایمان کا لفظ ملے گا اس کے ساتھ آپ کو اختیاری مشقت اور محنت نظر آئے گی۔ تو یہ وہ کیا خوب کہا کسی نے کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کہ اسلام کے اندر، اور جو پہلی آیت آپ نے جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے بیان کی ہے کہ اعراب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا۔ قرآن نے یہ کہا کہ ان سے کہو کہ تم نے اسلام تو قبول کر لیا ہے لیکن ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں، تم وہ اختیاری مشقت اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرے مقامات پر آپ دیکھیے سورہ البقرہ آیت نمبر 183 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اب صیام جو ہے، صوم جو ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر بھی مشقت ہے۔ عام طور پہ اب آپ کو نئے نئے شگوفے جو ہیں، معذرت کے ساتھ یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہ یہ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے۔ آج کل کچھ لوگ بڑے جو ہیں وہ دلائل دیتے ہیں کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے جی بھوکا رکھنے کی، اور یہ کیوں روزے رکھے جا رہے ہیں جی۔ صوم تو اس کو کہتے ہیں، صوم کی تعویلات دی جاتی ہیں، کس لیے کہ اس امر کے اندر وہ جو فجر سے لے کے مغرب تک آپ نے اپنے آپ کو اختیاری طور پر کسی چیزوں سے روک کے رکھنا ہے، اس مشقت سے بھاگنے کے لیے آپ کو نظر آئیں گی یہ تمام ترتابیں۔ لیکن ایمان کا ورڈ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس صیام کے اندر، ان روزوں کے اندر مشقت موجود ہے۔ دوسرے مقام پر آپ دیکھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ اب قصاص کا بھی ذکر آپ دیکھیں تو وہ ایمان کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ تو قرآن تو جہاں جہاں ایمان کا لفظ لے کر آتا ہے وہاں پر انسان کو فطرت کی زنجیروں سے آزاد کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کی تمام تر مخلوقات فطرتی زندگی گزار رہی ہیں، آپ بھی اپنی زندگی کا بہت سا حصہ فطرت کے معاملات کے اوپر گزارتے ہیں، لیکن کچھ مقامات آپ کے پاس ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ نے ایک قدم اور آگے بڑھ کے اس فطرتی عوامل کے سامنے ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے، اور ایمان جو ہے وہ ہمیشہ تکلیف کی شکل میں فطرت کے اگینسٹ کھڑا ہوتا ہے۔ اب جب آپ آئیں گے، معذرت کے ساتھ تھوڑی سی بات میری طویل ہو گئی ہے، کہ قرآن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کریم ایک عجیب انداز ہے قرآن کریم کا، کہ وہاں پر ایمان بھی دو ایمان پیش کر جاتا ہے۔ آپ دیکھیے سورہ محمد آیت نمبر 2 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ اب دیکھیے والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صلاحیتوں والے عمل کیے، صلاحیتوں والے عمل کیے، یہ ایک ایمان ہے جسے آپ ایمان باللہ کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے وآمنوا کا لفظ آپ کو بتا رہا ہے، وآمنوا، اب یہاں پہ 2 دفعہ آمنوا کا ورڈ آیا ہے۔ یہاں پر ہم مسلمان جو ہیں
وہ دنیا کے غیر مسلموں کے سامنے دو درجات پیش کرتے ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ ہم میں اور آپ میں یکسانیت یہ ہے کہ پہلے ایمان کے درجے کے اندر ہم اور آپ ایک مقام پر ہیں. ایک ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ پہلے درجے میں ہم سب برابر ہیں. یہ جو اس کے بعد کا درجہ ہے کہ جس کو ایمان رسول کہا جاتا ہے، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ، جو رسول پر نازل ہوا اس پر ایمان لے کے آؤ، یعنی قرآن پر ایمان لے کر آؤ. تو یہاں پر آپ ظاہری بات ہے قرآن پر ایمان آپ تب لائیں گے جب آپ کا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. اکیلے قرآن پر آپ ایمان جو ہے وہ ایک رسول، ایک نبی کے بغیر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. حالانکہ ابھی بہت سی تعویلات دی جا رہی ہیں، بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیہیویئر کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتے، استغفر اللہ محمد جو ہے نہیں یہ کسی بشر کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو میں اور آپ ہیں استغفر اللہ. تو ایسا نہیں ہے. قرآن نے یہاں پر آمنوا بما نزل علی محمد کا لفظ استعمال کر کے یہاں پر بھی مشقت ہے جی، چونکہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر تسلیم کروں گا تو مجھے ایز اے بشر اپنی ڈیوٹیز پوری کرنی ہوں. ان ڈیوٹیز سے بھاگنے کے لیے، ان ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے ایسی ایسی تعویلات بنائی جا رہی ہیں کہ جس میں تمام رسولوں کو محض کریکٹرز کے طور پہ، محض بیہیویئرز کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. خیر یہ موضوع پھر کبھی صحیح، لیکن فی الحال ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ قرآن جہاں پر ایمان کا لفظ لاتا ہے وہاں پر وہ لفظ لے کے آتا ہے مشقت اور محنت کا. تو اسلام اور ایمان کے درمیان سب سے بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، ایمان فطرت نہیں ہے. اسلام فطرت ہے، ایمان فطرت نہیں ہے. ایمان کے لیے آپ کو اس جذبے کے ساتھ، اس کردار کے ساتھ، اس معیار کے سامنے کے ساتھ آپ کو فطرت کے اگینسٹ کھڑا ہونا پڑتا ہے. وہ جو زمانے کا بہاؤ ہے اس کے اگینسٹ آپ کو سویم کرنا پڑتا ہے. یہ ہے جی بنیاد اسلام اور ایمان کی. تو سر جس طرح آپ بیان فرما رہے ہیں اسلام سے متعلق، اور سورہ حجرات کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اور یعنی کس طرح سے آپ یعنی ایک اسلام دین فطرت ہے، ٹھیک ہے، اور جو فطری ایک انسان کا کردار ہے وہ اسلام ہے، لیکن یعنی ہر شخص جو اپنی فطری زندگی گزار رہا ہے وہ پھر مسلمان ہے، اس کا مطلب ہے؟ جی وہ مسلم ہے، وہ مسلم کی کیٹیگریز میں آئے گا کہ جس طرح قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان سے کہیں کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے، اب وہ اسلام قبول کر کے مسلمان کے دائرے میں آ گئے. جی میں سوال کرنے کا میرا خیال ہے میں بتا نہیں پایا اپنا سوال، کہ جس طرح یعنی ہر شخص وہ اسلام کے دائرے میں داخل کیسے ہوا؟ یعنی کچھ لوگوں کے متعلق جو سورہ حجرات کی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، ان سے کہیں کہ یہ مومن نہیں ہوئے بلکہ یہ اسلام، یہ کہیں کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے. جی تو پہلے جو زندگی وہ گزار رہے تھے وہ اسلام والی نہیں تھی ان کی زندگی. جی ٹھیک ہے، تو وہ جو ایک فطری زندگی آپ فرما رہے ہیں کہ جو فطری ایک طرز حیات ہے وہی اسلام ہے، تو یہ جو اسلام ہے پھر اسلام میں اسلام کیا ہوا الگ سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں سورۃ الحجرات میں کہ وہ کچھ جو بھی زندگی گزار رہے تھے اس کے بعد وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. جی تو اسلام جیسے آپ نے فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ جو ہے فطری طرز حیات ہے، تو یہاں دنیا میں جو شخص بھی زندگی گزار رہا ہے وہ اپنا میں معذرت چاہوں گا دوستوں کہ ابھی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کوئی انٹرپشن ہوئی ہے ان کے کسی نہ کسی سگنل کی وجہ سے، تو جیسے ہی وہ آن لائن ہوتے ہیں تو میں ان کو دوبارہ اپنے لائن پہ لوں گا. تو اسی دوران میں آپ دوستوں سے جو ہے نا بہت معذرت، وہ ابھی دوبارہ آن لائن آ گئے ہیں تو جیسے ہی ان کا سلسلہ. ہاں جی، تو اسلام اور آپ نے فرمایا کہ اسلامی فطری طرز حیات، لیکن یہ فطری طرز حیات تو پھر اسلام میں داخل ہونا کیا ہوا؟ جی اور ایمان، یعنی یہ اس طرح سے جو ایک درجہ بندی اس سورہ حجرات میں کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو پھر انٹرپشن آ گئی ہے آپ کے مجھے لگتا ہے سگنلز میں، تو وہ جو ایک درجہ بندی کی گئی ہے اسلام اور ایمان کی، اور جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ ایک فطری طرز حیات ہے اسلام، تو ہر شخص مسلمان ہے، اس کو داخل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اگر کہے نہ کہے وہ تو مسلم ہوا پھر تو. جی نہیں ایسا میں نہیں کہہ رہا آپ کو. دیکھیے میں اسلام کی بات اگر کر
میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. ایک مسلمان کا باقاعدہ طور پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، مطلب اقرار کرنا، کتاب پر اقرار کرنا، یوم الآخرہ پر اقرار کرنا، یہ تمام تر اقرار جو ہیں اس کو اسلام کے اندر داخل کرتے ہیں. تو یہ بھی صرف تو ایک محض قسم کی مشقت ہوئی سر. جی یہ بھی تو ایک قسم کی مشقت ہوئی کہ انسان جو ہے اپنا جو بھی نظریہ رکھتا ہے، جو بھی اس کی زندگی گزر رہی ہے، جو بھی اس کی فطرت میں فطری طرز حیات ہے، اس کو بدل کے وہ کسی چیز کے اوپر جو ہے نا اقرار کر رہا ہے، اس پہ یقین کر رہا ہے. تو یہ بھی تو اس کی فطرت میں یعنی وہ ایک مشقت کا کام ہوا. تو وہ خوبصورت مشقت بات ہے. یہ جی مشقت جو اس نے کی ہے وہ اپنی انفرادی طور پہ کی ہے. جی اس نے یہ مشقت اس نے اپنی ذات کے لیے کی ہے. لیکن ٹھیک ہے. جب آپ ایمان کی مشقت کی بات کے لیے آئیں گے تو آپ کو تمام انسانیت کے لیے وہ امر، یا جس حد درجے تک آپ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، ایمان کے لیے آپ کو دوسروں کے لیے مفید ہونا پڑے گا. اسلام میں آپ اپنے لیے مفید ہوتے ہیں. اب وہ جو اسلام میں داخل ہوا ہے وہ انفرادی طور پہ میں نے ایک ڈیسیجن لیا کہ میں میرا کسی دوسرے مذہب سے تعلق تھا، میں نے انفرادی طور پر تحقیق کی، مجھے پتا چلا کہ ایک ایسا دین ہے کہ جس میں داخل ہوا جائے، جس میں سلامتی ہے، جس میں یہ سب کچھ ہے. اب میں اس میں داخل ہوا ہوں تو یہ میرا انفرادی عمل ہے. اب میں اس انفرادی عمل میں جا کے اپنے آپ کو ایکسپینڈ نہیں کرتا اور میرے اس عمل سے دوسرے انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں اسلام میں تو داخل ہوا ہوں لیکن ایمان کے اندر ابھی میں داخل نہیں ہوں. مجھے اپنی ذات سے نکلنا ہوگا. اسلام میں آپ دیکھیے کہ انفرادی طور پر فیصلے کر کے جتنے لوگ بھی اسلام قبول کرتے ہیں، وہ دیکھ لیجئے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اعراب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے. نہیں، آپ ان سے یہ کہیے کہ آپ اسلام لے کر آئے ہیں. یہ آپ کا انفرادی یا ایک گروہ کا ہی فیصلہ ہے. یہ آپ کا انفرادی فیصلہ ہے. آپ ایمان کے اندر جب داخل ہوں گے تو آپ کو اس وقت کی جو اتھارٹی ہے اس کے ساتھ مل کے، خود اپنی ذات میں یا اپنے کسی گروہ کے ساتھ مل کے، لوگوں کے ساتھ مل کے ان عوامل کی طرف آنا ہوگا جس میں انسانیت کو آپ فائدہ دے سکیں. یہ ہوگا ایمان. اور ایمان کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن جمع کے صیغوں میں بات کرتا ہے. ایمان کے اندر آپ قرآن جمع کے صیغوں کے اندر بات کرتا ہے. تو اسلام میں داخل تو آپ انفرادی طور پہ ہوئے ہیں، لیکن ایمان جو آپ کو نتائج دے گا وہ اجتماعی طور کے. لیکن قرآن جب مخاطب کرتا ہے ایمان والوں کو تو اس میں یعنی پوری ایک بحیثیت امت ان کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے جو قرآن کے مخاطبین میں جب ایمان والوں کا تذکرہ آتا ہے تو وہ جمع میں ہی آئے گا، یعنی کسی فرد واحد کے ساتھ بات نہیں ہو رہی ہوتی، وہ بحیثیت امت ان کو مخاطب کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے وہ صیغہ جو ہے وہ جمع میں آتا ہے. اور رہی بات کی جیسے انفرادی اور اجتماعی، یعنی اگر میں اسلام بھی لے آتا ہوں، یعنی کوئی اسلام ہے یا ایمان کا ڈیفرنس ہے، تو اسلام میں بھی وہ انفرادی عمل جو ہے وہ بھی اجتماعیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ اٹ سیلف ہی نفس ہی کوئی الگ وجود نہیں رکھے گا، یعنی وہ ایک اکیلا شخص کچھ سامنے نہیں ہوگا. تو کوئی ایسی بنیادی بات جو ان دونوں میں ایک حد فاصل ہو کہ یہاں تک یہ جو بات ہے وہ ایک اسلام کے دائرے میں آئے گی. اور یہ جو چیز ہے، جو انسان کے اندر یہ والی شخصیت اگر پنپے گی تو وہ اس کا ایمان. اور ایمان بھی جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ایک انفرادی فعل نہیں ہے، وہ یعنی ایک انفرادی شخصیت ہے ہر بندے کی. اسلام بھی جس طرح اور ایمان بھی، اور وہ ایمان بھی شخصیت میں چھلکتا ہے، اسلام بھی شخصیت میں چھلکتا ہے. درست بات. ٹھیک ہے. اور اس کا جو بھی ہوگا، یعنی کوئی بھی سماجی، کوئی بھی ہم کسی بھی سماج میں رہ رہے ہیں، تو وہ جو اسلام لایا ہے یا جو مومن ہوا ہے، اس کا جو بھی افعال ہوں گے سماج پر اثر انداز تو ہوں گے ہی. درست بات ہے. تو ایسے میں یعنی وہ کون سی ایسی جو لطیف جو ہے نا وہ جو پردہ ہے، لطیف سا احساس ہے جو ان دونوں کو مختلف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ آپ لوگ اسلام لائے، یہ کہو کہ ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ہم مومن نہیں. ابھی تو تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. جی جی. تو وہ کون سا ایسا لطیف احساس ہے، وہ لطیف پردہ ہے جو ان دونوں کو الگ الگ کرتا ہے. جی. اب میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں دوبارہ کہ میں نے اپنے آغاز میں یہ آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ لطیف فرق آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہر وہ عمل کہ جس میں آپ اپنی ذات کے لیے
اپنی انفرادی معاملات کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں وہ اسلام کے دائرے میں ہے۔ اور نو ڈاؤٹ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اسلام اور ایمان کو میں کوئی الگ الگ زاویوں سے نہیں دیکھتا، میں ان کو ایک ہی دائرے کے اندر دیکھتا ہوں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک یوں کر لیجئے کہ ایک دائرہ دوسرے دائرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، ایک سرکل دوسرے سرکل کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو جو خط فاصل ہے ان دونوں کے درمیان، جو ان دونوں چیزوں کو الگ کرے گی، وہ تکلیف کرے گی۔ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اب آپ دیکھیے عام ترجمہ جو ہمارے ہاں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو پہلے تو بات ایک یقین رکھ لیجئے کہ ہم جس اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ ہم سے پہلے اور ہمارے بعد اپنی ہر چیز اٹھانے کا قائل ہے، وہ اپنی ہر چیز خود اٹھانے کا قائل ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ ہی بوجھ وہ بانٹتا ہے جو کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب یہ تصور کرنا کہ اللہ نے بوجھ ڈالا ہے تو اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں، بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے بوجھ ڈال دیا ہے، اللہ بوجھ ڈالتا ہے، تو پہلے تو آپ یہ سوال، اس سوال کے اوپر یہ سوال بن جاتا ہے کہ کیا اللہ واقعی بوجھ ڈالتا ہے کسی انسان پر؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اس نے آیت کے اندر یہ بیان کر دیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اب لا یکلف اللہ نفسا میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کسی نفس پر تکلف نہیں کرتا، تکلیف نہیں دیتا اسے۔ لا یکلف اللہ نفسا، کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا، الا ما سوائے وسعها، وہ جو اس کی وسعت ہے وہ متعین کرے گی۔ وسعها، آپ دیکھیے اللہ 99 صفات میں اللہ کی ایک صفت ہے واسع۔ اللہ واسع ہے، اللہ واسع ہے جو ہر لمحہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ اس کا محیط جو ہے وہ ہر لمحے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے محیط کو کتنا بڑھا رہے ہیں؟ آپ کا اپنے آپ کو وسیع کرنا آپ کی تکلیف برداشت کرنے کا پیمانہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو کتنا وسیع کر رہے ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا ما سوائے اس کے کہ وہ اپنی ذات کو، اپنے کردار کو وسیع کرنے لگے۔ مطلب وہ اپنے آپ کو اختیاری مشقت کے اندر لے جائے، وہ اپنے آپ کو اختیاری محنت کی طرف لے جائے۔ اب اس کا اپنے آپ کو وسیع کرنا جو ہے یہ دراصل اس ایمان کا سب سے خوبصورت درجہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ صرف واسع کے اندر آپ کو ملے گا کہ یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں اپنے گھر کو دیکھوں، یہ میرے اختیار میں ہے کہ اگر میرے حالات تھوڑے بہتر ہیں تو میں اپنے پڑوسی کو دیکھوں، یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں اپنے دائرے کو بڑھاتا ہوا اپنے رشتہ داروں کو دیکھوں، محلے داروں کو دیکھوں، شہرداروں کو دیکھوں، اپنے ملک میں رہنے والوں کو دیکھوں، انسانیت کو دیکھوں۔ تو اس پورے دائرے کا اختیار جو ہے وہ اس وسع کے اندر ہے۔ آپ کتنے وسیع ہیں آپ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واسع الا وسعها کا لفظ بتا کے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کی وسعت جو ہے وہ تکلیف برداشت کرنے کا پیمانہ ہے۔ تو آپ اسلام داخل ہوئے ہیں، آپ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کتنے وسیع ہیں۔ آپ ایمان کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو آپ خود طے کریں گے کہ آپ، یہ وسعت آپ نے طے کرنی ہے۔ یہ حد بندی جو ہے کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ وہ جی بہت معذرت کہ میرے خیال میں آواز میری کٹ رہی تھی۔ جی آواز آپ کی کٹ رہی تھی، کوئی آپ کنٹینیو کیجئے، آپ اپنی بات کو مکمل کیجئے، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا سوال میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں یا کچھ دوست دوبارہ استفسار کر رہے ہیں کہ جو اسلام اور ایمان میں آپ نے ایک فرق بیان کیا ہے کہ مشقت کا فرق ہے، تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی انسان کو وہ جو ایک فطری زندگی ہے اس میں یعنی جبرن اس سے رکنا پڑتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جیسے ایمان، یعنی کسی کی چیز کا اقرار باللسان جو ہے، اور میں دوسرا جو معذرت چاہوں گا، آپ اگر دوبارہ اپنی بات دہرائیں گے کیونکہ آواز میری طرف کٹ رہی ہے۔
جی میں دوبارہ اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ دوست احباب پوچھ رہے ہیں دوبارہ بھی کہ جو اسلام اور ایمان کے اندر جو آپ نے ایک لطیف احساس، لطیف سا پردہ آپ نے بیان فرمایا کہ وہ ایک مشقت کا فرق ہے، تو مشقت اسلام میں بھی ہے، جی مشقت ایمان میں بھی ہے۔ اور جو سورہ حجرات کی یہ جی آیت جو جس کو میں نے جو ہے نا وہ حوالہ دیا پہلے بھی، آیت نمبر 14 ہے جو کہ بھی اس میں یعنی اس ایمان کا تعلق دلوں سے ہے، ایمان کا تعلق جی انسان کے قلب سے ہے، اور قلب اسلام کا تعلق جو ہے اسلام کا جو ہے وہ لسان سے ہے، یعنی کچھ لوگ جن کے دلوں میں ابھی ایمان داخل ہی نہیں ہوا کہ وہ زبانی کلامی جو ہے وہ ان چیزوں کو مانتے ہیں جن چیزوں سے، اور اگر میں یعنی یہ سمجھاؤں جو اس آیت سے کہ اسلام میں مشقت ہے اور ایمان میں مشقت نہیں ہے، اس میں آپ کے دل جو ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں، آپ کا خیال، آپ کی شخصیت، آپ کی جو شخصیت میں جو ایک انفرادیت ہے وہ مثبت ہو جاتی ہے۔ جیسے انبیاء کرام ہیں، ان کے جو نیک اعمال ہیں وہ مشقت نہیں ہے، ان کی پرسنالٹی کا اظہار ہے، وہ ان کا شخصی کردار ہی ایسا ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ مشقت تو نہیں کر رہے ہوتے، اب وہ ایمان کے جس درجے پر ہوتے ہیں، یعنی ہم انبیاء کرام کو ایمان کے اعلیٰ درجے پر رکھتے ہیں، تو اس وقت وہ جو بھی اپنا فعل، یعنی ان کی شخصیت اس قدر مثبت ہو جاتی ہے کہ ان کے دلوں میں وہ خیال بھی نہیں آتا کہ جو ایک انسانیت سوز ہو، اور جو ایک نیا آدمی ہے جو زبانی کلامی پہلے ابھی داخل ہو رہا ہے تو اس میں وہ کردار ابھی نہیں پیدا ہوا ہوتا، وہ اب مشقت اٹھا رہا ہوتا ہے اس کام کے کرنے کے لیے، ویسی ایک شخصیت بننے کے لیے۔ جیسے صحابہ کرام شروع میں یعنی اسلام کے آخری دور میں دیکھیں جب بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی شخصیت میں ایمان کی وہ جھلک نہیں تھی، وہ مسلمان تو تھے لیکن ایمان ویسا نہیں تھا کہ جو ان کے دلوں، ان کی شخصیت میں وہ ایمان ظاہر ہو سکے۔ تو ایسے اس حوالے سے یعنی جو اس قرآن کی آیت جو سورہ حجرات بیان فرما رہی ہے کہ اسلام کے میں داخل ہونا یہ ایک مشقت ہے، مگر ایمان آپ کا شخصی کردار ہے، یعنی آپ کی شخصیت اس قدر مثبت ہو جائے کہ غلط خیال آپ کے دل میں بھی نہ آئے، جیسے انبیاء کرام ہیں۔ تو میں یعنی سورہ حجرات کی آیت سے یہ ایک خیال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، تو آپ اس پہ جی مزید جی روشنی بالکل، ڈالیں۔ یہ آپ کا حق ہے۔ جی اصل میں دراصل میں نے جو بات کی ہے وہ میری ظاہری بات ہے کہ میں محدود علم کا مالک ہوں، آپ نے جو بات فرمائی ہے وہ بات بھی بڑی خوبصورت ہے۔ دیکھیے یہ رائے جو ہے، اسی رائے سے جو ہے وہ علم فروغ پاتا ہے، تو آپ نے جو جی فرمایا ہے وہ کسی حد درجہ آپ کو درست لگتا ہے، جو میں نے عرض آپ کے سامنے رکھی ہے وہ مجھے کس جی جی درجہ درست لگتی ہے، تو باقی ہم انشاءاللہ تعالی نہیں، وہ تو کوئی آگے لے کے مسئلہ نہیں چلتے ہے ہیں۔ کیا اظہار، میں یہ جو یعنی جو مجھے یعنی کو جو اس کے قرآن کی آیت سے ایک چیز جو سامنے آ رہی تھی میرے، تو میں نے وہ اس کا اظہار کر جی دیا۔ باقی آپ اہل علم ہیں تو جی جی آپ بہت اچھا کیا۔ ماشاءاللہ اس پہ آپ کا بہت یعنی اس کا قرآن کا ایکسپوئر بھی ہے، زبان کا آپ کا جو ہے فہم بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے، جی اور آپ نے جی بہت عرصہ گزارا ہے جی قرآن کے اوپر، تو اس حوالے سے کیونکہ جزاک میرا تو ایک محدود سا ہے علم، تو مجھے جو بات سامنے آئی جی پھر جی میں نے کیا جو بھی چیز کیونکہ انبیاء کرام جی آپ کی ہم بات میں درست ہے۔ جی کہ وہ اب ایمان پہ اس قدر مشقت نہیں کر رہے ہوتے، جس طرح اگر ہم آپ کی بات کو رکھتے ہیں تو وہ اتنے کشت نہیں اٹھا رہے ہوتے اچھے اعمال کے لیے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری سگنل پھر انٹرپٹ ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہاں وہ ناظرین کرام، میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ دوبارہ سے انٹرنیٹ انٹرپشن آ گئی ہے اور ہم اپنی بات کو کنٹینیو نہیں کر پا رہے، تو انشاءاللہ جیسے ہی وہ آن لائن آتے ہیں تو ہم اس چیز کو یعنی اپنے پروگرام کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے، اور آپ کے سوالات اور تاثرات کو میں ضرور ان کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ان کے جو ہے ان کے اوپر پراپر ڈسکشن بھی ہم کر لیں گے۔ جی دوبارہ زبیر شبیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی 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 سر، بہت معذرت سر، جی مجھے لگتا ہے کہ جو ہے نا انٹرنیٹ کا انٹرپشن آ رہا ہے، تو جی 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 آپ میں معذرت خواہ ہوں، شاید میری طرف جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہے۔ تو اب آپ فرمائیے، تو کہ یعنی اس سورہ جی حجرات میں جو ایک میرے ذہن میں خیال آیا ہے تو اس کو لے کے آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ ابھی مجھے تک سن رہے ہیں؟ انٹرنیٹ ٹھیک نہیں ہوا،
تو جیسے ہی وہ اپنا ان کا انٹرنیٹ بہتر ہوتا ہے وہ دوبارہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اور میں جیسے ان کی بات کو کمپائل کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت خوبصورت ڈسکشن کی اور وہ انتہائی اہل علم انسان ہیں. قرآن کے اوپر بڑی ریسرچ ہے ان کی، اور ہم جیسے ان کے طالب علم ہیں، اور انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے اسلام اور ایمان کے فرق کو واضح کیا. اور ایک لطیف احساس ہے، اور کب آپ کا اسلام ایمان کے درجے میں داخل ہو جائے تو انسان کا دل ہی اس چیز کی گواہی دیتا رہتا ہے. تو انسان کے دل کے اندر جو ہے ایک احساس انسان کو وہ بتاتا رہتا ہے کہ وہ کون سے درجے پر ہے. اور میں کوشش کروں گا کہ جیسے ہی وہ آن لائن آتے ہیں تو آپ کے تاثرات اور سوالات کو ہم انہوں نے دوبارہ جوائن کیا ہے. جی زبیر شبیر صاحب، جی میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں جوائن نہیں کر پا رہے، اور تو میں زبیر شبیر صاحب اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو آپ کا مسلسل انٹرنیٹ خراب آ رہا ہے، تو اگر آپ کے پاس کوئی قریب ترین کوئی ہے تو اگر آپ وائی فائی سے قریب ہیں تو وہاں آ جائیں. ناظرین کرام، میں اپنی گفتگو اور پروگرام کے سلسلے کو بعض تکنیکی وجوہات کی بنا پر یہاں پر ختم کرنا چاہوں گا، اور آپ لوگوں کے تاثرات اور سوالات انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام تک اٹھا رکھتے ہیں. اور جیسے ہی پروگرام کا نیکسٹ شروع ہوگا زبیر شبیر صاحب کے ساتھ تو ہم ترتیب اور اس کے ساتھ آپ کو وقت کے ساتھ میں سلام اس کا آپ کے سوالات اور تاثرات کو ڈسکس کر لیں گے. اور جو گفتگو ہوئی ہے زبیر شبیر صاحب کے ساتھ، اور جو سورہ حجرات کے سامنے کی آیت میں نے تلاوت کی تھی، اس کے نتیجے میں جو بات مجھے سمجھ آتی ہے میں وہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ اسلام وہ اعمال ہیں جو انسان کوشش سے اپنے آپ میں کچھ خصوصیات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ایمان آپ کی شخصیت کا جز ہے، آپ کے قلب میں داخل ہو جاتا ہے، اور آپ کی شخصیت ہی ایسی مثبت ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ سماج کے لیے اپنے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ایک بہترین شخصیت بن کر سامنے آتے ہیں. سر زبیر شبیر صاحب. جی سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا. اور آپ جو ہے نا پروگرام کا اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو اپنی گفتگو کو تھوڑا سا یعنی اختصار اور جامعیت کے ساتھ اس کا خلاصہ بیان کر دیجئے تاکہ ہم یعنی ایک خوبصورت اختتام کی طرف چلیں. جی، میں مختصراً جو ہے یہ عرض جو ہے ایک رکھنا چاہتا ہوں کہ اس زاویے سے بھی دیکھا جائے کہ قرآن کریم کے اندر اسلام اور ایمان کا جب لفظ آتا ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کا لفظ جب آئے گا تو آپ سلامتی کے اندر آئیں گے، جب آپ ایمان کے لفظ پہ پہنچیں گے تو آپ کو سلامتی قائم کرنا ہوگی. مسلمان وہ ہے جو سلامتی میں رہتا ہے، مومن وہ ہے جو سلامتی کو قائم رکھتا ہے. تو ایمان کا لفظ جہاں جہاں آیا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اختیاری مشقت کی دعوت دیتے ہیں، ایک اختیاری محنت کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں. ایمان کا لفظ جہاں پر بھی آیا ہے قرآن کریم کے اندر وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر آپ کو مشقت نظر آئے گی، وہاں پر آپ کو فطرت کے اگینسٹ ایک تکلیف نظر آئے گی. اور قرآن کریم آپ جانتے ہیں کہ تکلیف کا لفظ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ضرر کا لفظ قرآن کے اندر موجود ہے، علم کا لفظ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے. تو جہاں جہاں یہ الفاظ آئے ہیں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قرآن کریم جو ہے جب وہ ایک معنی کے لیے دو الفاظ استعمال نہیں کرتا تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون سا لفظ جو ہے وہ اس کا مقام جو ہے وہ اس کا مقامی انداز جو ہے وہ کیا ہے، اس کا شعوری جو لطیف ایک فرق قرآن بیان کرتا ہے لفظوں کے درمیان وہ کیا ہے. تو یہ میری ایک درخواست ہے. بہت شکریہ سر زبیر شبیر صاحب، آپ نے وقت دیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس فروٹفل ڈسکشن سے بہت سے دوستوں نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اور آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मैं गुजारिश करूँगा अपने सामीन कराम, नाजरीन कराम और दोस्तों से कि आप कोई सा भी आपके जहन में ख्याल हो, कोई सवाल हो, कोई तासुरात हो आपके और किसी हवाले से भी, तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है इस कुरानिक इंटेलेक्ट के चैनल के ऊपर, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो वो उम्मीद करता हूँ मैं कि हम वक्त और तरतीब, बस यही एक गुजारिश है कि वक्त और तरतीब के साथ हम आपके सवालात, तासुरात को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।